पहला सवाल तो ये कि आज पीसीसी ने जो पावर है उसके ऊपर क्या फैसला किया है। दूसरा सर ये बताएं कि जो पाकिस्तान शुगर इंडस्ट्री है वो ये कह रही है कि हमारे पास 12 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट के लिए मौजूद है, ऑलमोस्ट 1 मिलियन लेवल की, तो इसमें जो तस्वीर होगी। और सर थर्ड एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ पाकिस्तान में, मेरा का स्कीम के लिए लोग जो है परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि उनका सरमाया किस पोजीशन में है। आप उस स्कीम में क्या बेहतरी करने जा रहे हैं और क्या लोगों का सरमाया महफूज है या निकाल दिया। शोएब भाई नहीं, मैं ये पहले मेरा घर का जवाब दे दूं। ये बड़े लोग पूछ रहे हैं शुगर के, तो सिर्फ 4-5 इंडस्ट्रियल ही पूछते रहते हैं। ये मेरे घर का सवाल आपने, बहुत शुक्रिया शोएब भाई, पूछ लिया आपने। बहुत सारे लोगों ने, हमारे मेरे भाइयों और बहनों ने, कम आमदन के भाइयों बहनों ने मुझे लिखा है, फ़ोन किया है और मैसेज किए हैं कि हमने मेरा घर, मेरा पाकिस्तान के अंदर हमने लोन अप्लाई किया, बैंक ने अप्रूव कर दिया और अभी हमको पैसे मिले नहीं थे, लेकिन हमने कहीं बयाना दे दिया और हम फंस गए। आपने ये स्कीम कैसे रुकवा दी? हम थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगी कि मैंने क्यों रुकवाई और मैं किस तरह इसको वापस खोलूँगा। 80 अरब रुपए के लोन पिछले साल तक दे चुके थी हुकूमत और बैंक, 80 अरब रुपए का। इन 80 अरब रुपए की सब्सिडी इस साल की जो थी वो 12 अरब रुपए की है, यानी कि टोटल घर 80 अरब रुपए के, हम 12 अरब रुपए की सिर्फ इंटरेस्ट की सब्सिडी दे रहे हैं जो हमको अगले 20 साल तक देनी है। ठीक, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ये घरों से ज़्यादा की होती है। एक टिपिकल जो घर है उसको हमने 2% पे लोन दिया हुआ है, 2% पे। हम बैंकों को 20% दे रहे हैं। ठीक है, तो बैंक को 18% जो है वो हुकूमत खर्चा उठा रही है। बैंक 20% चार्ज कर रहा है, सारिफ को 2% में मिल रहा है, जो 16-18% का डिफरेंस है वो हुकूमत उठा रही है। ऐसा लगता है कि कोई बैंकरों के लिए स्कीम किसी बैंकर ने बना के बैंकर ने अप्रूव करी हो। ऐसा तो नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा लगता है, ऐसा है कि में तो इस किस्म की स्कीम बनी जाई गई। तो मैंने जो स्कीम को रीशेप करने का मैंने कहा है, अब कहीं पर मैंने ये नहीं कहा कि मैं स्कीम ख़त्म कर दूंगा, मैंने कहा इस स्कीम को रीशेप करूंगा कि भाई ये उस वक्त किसी ने सोचा नहीं कि काइबोर बढ़ जाएगा और यहाँ तक पहुँच जाएगा। और जब आधा रिस्क जो है वो वर्ल्ड बैंक उठा रही है लोन डिफ़ॉल्ट का, और ये घर कोलेट्रल रखा हुआ है, तो रिस्क तो बैंक का एसेंशियली कवर्ड है ना। घर भी आपने कोलेट्रल रख लिया, गिरवी रख लिया है, और आधा रिस्क जो है वर्ल्ड बैंक उठा रही है अगर मार्केट क्रैश हो जाए कुछ। तो इतना फिर काइबोर +4 बैंक चार्ज कर रही है और आप सिर्फ 2% चार्ज कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बैंक को ये मुनाफा है। तो मैं इसलिए मैंने ये कहा कि मैं रीशेप करूँगा। अब इसके अंदर हमने अलग अलग बकेट्स बना लिए। कुछ लोगों के कागजात में गलती थी, उनको तो आप पता नहीं किस तरह एडजस्ट नहीं कर सकेंगे, लेकिन कुछ लोगों के जिनके लोन अप्रूव हुए थे और अगर उन्होंने बैंक को पैसे दे दिए हैं तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करके उनका तो हम चालू कर देंगे। इसी तरह किसने बग़ैर इजाज़त के या अपनी तरफ से कोई बयाना दे दिया है तो हम उनसे भी बात कर लेंगे। मेरा कोई मकसद नहीं है, खुदा न खास्ता, कि कोई भी मेरा भाई या बहन जो अपना घर ख़रीद रहा हो और कितनी लोगों की उम्मीदें वाबस्ता होती हैं उसको रोका जाए, हम ये करने देंगे। लेकिन ये स्कीम जो है, इसका फ़ायदा, आप ये बात समझते हैं ना कि इसकी स्कीम का फ़ायदा घर के ओनर्स को होना चाहिए, बैंकों को नहीं होना चाहिए। मतलब 18% की सब्सिडी तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज़्यादा है ना साल की। जी, शुगर पे देखें, जी शुगर पे एक कमीशन है, एक जिसको कहते हैं शुगर एडवाइजरी कमीशन। वो शुगर एडवाइजरी कमीशन जो है वो अगर रिपोर्ट देता है, ये बात शोएब भाई की दुरुस्त है, मुझसे भी शुगर इंडस्ट्री वाले भी मिले हैं और जो मुझे एनेक्डोटली पता भी है कि शुगर पाकिस्तान में एक्सेस है इस वक्त और हम शुगर बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं और मुझे डॉलर्स की भी ज़रूरत है। मैं सच बात कह रहा हूँ। तो मेरा दिल ये है कि मैं एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दूँ, लेकिन जब तक शुगर एडवाइजरी बोर्ड जो है, शुगर एडवाइजरी बोर्ड मुझे ये आके नहीं बताएगा कि शुगर एडवाइजरी बोर्ड ये आके नहीं बताएगा कि पाकिस्तान के अंदर एक्सेस वो है और वो समरी नहीं लेके आएगा, मैं इस पर कुछ कर नहीं सकता हूँ। जी, मैं कौन सी इम्पोर्ट हो? शुगर तो इम्पोर्ट नहीं हो रही। जी जी, जो पैसे हैं तकरीबन 40 to 50% जो है वो नॉन बैंकिंग जराए से बाहर जा रहे हैं और हाफ जो प्राइस है वो बताई जा रही है कस्टम को यहाँ पर, जिससे रेवेन्यू का भी नुकसान हो रहा है और आपका डॉलर जो है अकाउंट में भी नहीं आ रहा। तो ये आपका वैल्यूएशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, क्यों इसको नहीं रोक रहा? जी शुक्रिया। मैं ये अगर आपकी इजाज़त हो शोएब भाई की ये बात बता दूँ सर कि इलेक्ट्रिक पे हमने वो जो आज टैरिफ रैशनलाइजेशन का नंबर था वो कोई ऐसी बात नहीं थी। पाकिस्तान के अंदर हम हर जगह पे एक टैरिफ देते हैं, चाहे वो पेशावर हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो कोयटा हो, चाहे वो लाहौर हो। क्योंकि कराची इलेक्ट्रिक जो है वो प्राइवेट सेक्टर को बिक चुका है और बाकी कंपनीज नहीं हैं, हुकूमत की हैं, तो
تو حکومت نے باقی سب کا ٹیرف سیٹ کر دیا تھا. آج صرف یہ سمجھی تھی کہ کراچی کو اس کے برابر لے آؤ, بلکہ اب ہم نے اجازت دے دی کہ یہ آٹومیٹکلی کر لیا کرو. آپ کا جو سوال ہے انڈر انوائسنگ کا ہے کہ اتنی انڈر انوائسنگ جو ہوتی ہے تو ویلیویشن ڈپارٹمنٹ کسٹم کا کیا کر رہا ہے, تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ویلیویشن ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے. وزیر اعظم پاکستان نے بہرحال ایک کمیشن بنایا ہے, وہ اس بات پہ ڈٹرمنڈ ہیں کہ یہ جو 2-3 ہزار ارب روپے کی ٹیکس کی چوری ہوتی ہے جس میں کسٹم کی ڈیوٹی بھی شامل ہے اس کو کم کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ جی نہیں وہ ایک ہی بات ہے, مطلب وہ اگر ایک مرتبہ آپ وہ روک لیں گے تو بات کم ہو جائے گی. میں خیال سے آخری سوال لے لیتے ہیں. جی 2 سوال. شکیل صاحب سما سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی بڑا اچھا فیصلہ ہے, لیکن اس کا امپیکٹ اس لیے نہیں آیا کہ جو روزمرہ استعمال کی اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں کمی نہیں ہے. فار ایگزامپل جو ویجیبل آئل ہے اس کی انٹرنیشنل پرائس میں 40 سے 50% کمی آ چکی ہے. مقامی جو قیمت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, لوگ کم کرنے کو تیار نہیں ہیں, باقی چیزیں بھی ایسے ہی. تو آپ جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہے اس کو اگر آپ شیئر کریں تو صوبوں کو اس بات پہ پابند کریں نا کہ یہ پرائسز اب نیچے آنی چاہیے. ڈیلی آئٹمز ہیں ان کی پرائسز اوپر گئی, وہ بھی نیچے نہیں ہے. تو صوبوں کو ساتھ ملا کر اس میں کمی کے لیے کیا اقدامات کریں گے, اور انفلیشن کیسے نیچے آئے گی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 ماہ میں انفلیشن نیچے آئے گی, تو اس کا فارمولا کیا ہے؟ شکیل صاحب یہ آپ کی بات جو ہے کل صبح پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کے اندر بھی ہم یہ جائزہ لے رہے ہیں. یہ کچھ دن تو لگتے ہیں کہ پرائس جب کم ہوتی ہے تو نیچے کیسکیڈ ہوتی ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ گھی کی قیمتوں میں جو پام آئل $1700 کا تھا وہ $1100 کا یا $1000 کا ہو گیا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ جو ٹیئر 2 اور ٹیئر 3 کے جو تیل اور گھی ہوتے ہیں وہ سستے ہو گئے ہیں. ٹیئر 1 کی جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کی اکثر جو ہے وہ ڈبوں پہ پرائس پرنٹ ہوتی ہے تو وہ رزسٹ کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ نیچے والا جو گھی ہے وہ تھوڑا سستا ہو گیا ہے. یہ کہنا کہ وہ مزید مہنگا ہوا یہ بات درست نہیں ہے. اور 2-4 دن اگر مطلب یہ کتنے دن روک لیں گے مارکیٹ کے اندر؟ مجھے پتہ ہے کہ پوری کوشش کر رہی ہیں بڑی کمپنیاں کہ پرائس نہ ٹوٹے, لیکن پرائس ٹوٹ جائے گی. جی خالق بھائی میں آگے آپ نے کہا کہ گاڑیوں اور موبائل کے امپورٹ پہ کافی فرق پڑا ہے. موبائل تو سمگل ہو کے مارکیٹ میں بک رہے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اسپیکولیشن ہے کہ آپ کی جگہ کوئی نئے وزیر خزانہ سبھی دور والے لا رہے ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ سر یہ اسپیکولیشن کا مجھے نہیں پتہ, اگر لا رہے ہیں تو مجھے نہیں پتہ, آپ کو زیادہ پتہ ہوگا. جو پہلی والی آپ نے بات کی کہ مارکیٹ میں اسمگل ہو رہا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریئلی وہ اسمگل فون جو ہے نا اس کو ہم کھولتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ وہ پی ٹی اے کا ٹیکس نہیں بھرا ہوتا, تو اس کی یہ قیاس آ رہی ہے, یہ بات سچ نہیں ہے. دوسری والی بات, پہلی والی کا مجھے نہیں پتہ. تو جی کہنی صاحب جب آپ سارا بوجھ بجلی گیس پانی پیٹرولیم وغیرہ کا آپ بوجھ ڈال رہے ہیں درمیانہ طبقے کے اوپر, مڈل کلاس کے اوپر, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جسٹیفائڈ ٹائم ہے کہ آپ ایگزیکٹو 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ کا ان ایگزیکٹو کو گرفتار اور 22 کے لوگوں افسروں کو دیں؟ نمبر 1. اور دوسرا یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سچویشن آپ کو اگلے 6 مہینے میں کیسے لگتا ہے کہ پولیٹیکل سچویشن کو کمفرٹیبل ہو رہی ہے؟ آپ کے ملک کا سب سے بڑا صوبہ آپ کے ہاتھ سے چلا گیا, اور اگر اس کے بعد وہ والی سچویشن کریٹ کرنا چاہے تو ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ جو بینظیر بھٹو کی اور نواز شریف صاحب کی ڈفرینٹ صوبے میں تو ملک کو کالونائز ہو رہا ہے. اس کی کاسٹ جو ہے یہ جو ڈپریسیشن ہے, آپ بڑی اکنامکس بتا رہے ہیں, لیکن اس کی کاسٹ ہے یہ جو ڈپریسیشن کی صورت میں آ رہی ہے. تو اس کو آپ اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ دیکھیں جو آپ کی بات ہے کہ مڈل کلاس کے اوپر بوجھ بڑا ہے, یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. مہنگائی کا بڑا اثر جو ہے وہ ایک درمیانے طبقے پہ پڑتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سفید پوش لوگ جو ہیں وہ بہت دب جاتے ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن چکر یہ کہ ہماری حکومت کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے کہ جس سے یہ مہنگائی جو ہے اس کے بوجھ کو ہلکا کر سکے. جو پیٹرول مہنگا دنیا بھر میں ہوا, گیس مہنگی ہوئی, گندم مہنگا ہوا, دیگر چیزیں مہنگی ہوئیں, تو اس کا اثر یہاں آ گیا. اب جب ادھر اثر آیا تو ہم نے جب کوشش کی کسی کو بچانے کے لیے, اور ہمارے پاس بہت ہی محدود وسائل تھے, تو ظاہر ہے ہم نے غریب ترین لوگوں کا انتخاب کیا کہ ان کو بچایا جائے. ہم نے سستا پیٹرول سستا ڈیزل اسکیم میں 18 لاکھ لوگوں کو پیسے دیے جون میں جولائی میں. ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ کے اندر جو 76 لاکھ بہنیں ہماری ہیں ان کو ہم نے پیسے دیے جون کے اندر ایکسٹرا 2000 روپے. ہم یہ 18 لاکھ لوگ جن کو رجسٹر کیا ان کو سارا سال پیسے دیں گے. تو جہاں جہاں ہم سے جو چیزیں ہو سکی ہیں ہم نے کی ہیں. لیکن یہ بات آپ کی ایک دم جائز ہے کہ جو درمیانہ طبقہ ہے وہ دب رہا ہے. اور جو شکیل بھائی بھی بات کر رہے تھے
اور شکیل بھائی پوچھ رہے تھے کہ میرے پاس کیا پلان ہے، تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب ہم امپورٹ ایکسپورٹ کو روک لیں گے، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہم آلریڈی جولائی کے اندر کر چکے ہیں، اور جب ہمارا روپے کے اوپر بھی پریشر کم ہو جائے گا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیل کی قیمت دنیا میں کم ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویٹ کی قیمت کم ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوریا کی قیمت کم ہو رہی ہے، تو جب انفلیشن تھوڑا سا کم آئے گا انشاءاللہ تو ہم ان چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے، تو تھوڑے سے اچھے دن آئیں گے۔ قرآن مجید میں بھی آیا کہ دشواری کے بعد آسانی آتی ہے، یہ ہم سب کا ایمان ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اللہ بہتر دن لے کے آئے گا۔ آخری سوال بلکہ یہ آپ دونوں سے پوچھ لیتا ہوں۔ جی پرویز شوکت صاحب جان، میرا نام پرویز شوکت جی بڑا گزشتہ سابقہ حکومت نے جو مہنگائی کی اس سے لوگوں کی چیخیں نکلی، اور جو آپ نے مہنگائی کی تو چیخوں کی شدت بھی لوگوں میں ختم ہو۔ آپ کبھی پیٹرول پمپوں کا دورہ کریں، مارکیٹوں کا دورہ کریں، لوگوں کو دیکھیں کتنی میزریبل لائف جو لوگ گزار رہے ہیں۔ آپ کے وعدے وعید پہ لوگ زندہ نہیں رہ سکتے۔ 226 کا ڈالر ہو گیا اور سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی ہے۔ آپ کہیں گے آئندہ ہم یہ کریں گے، آئندہ ہم یہ کریں گے۔ لوگوں کی میزریبل لائف ہے، اس کے لیے فوری اقدامات کیا کر رہے ہیں؟ تھینک یو۔ شکریہ۔ یہ شوکت صاحب بالکل آپ کا بڑا مناسب سوال ہے کہ یہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ لوگ مہنگائی کے تلے پس چکے ہیں، جو خلیق بھائی نے بھی بات کری، درمیانہ طبقہ بھی پس چکا ہے، غریب طبقہ بھی پس چکا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور میں ادھر بیٹھ کے مطلب گریہ کر سکتا ہوں، لیکن یہ بات کو میں پہلے ایڈمٹ کرتا ہوں کہ مہنگائی ہو گئی۔ اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میرے سامنے جو دو چوائسز تھیں۔ جب میں آیا ہوں تو میں دوسرے دن 1.5 دن کے بعد میں IMF چلا گیا تھا۔ نومبر کے اندر پاکستان بھی ٹھیک تھا اور سری لنکا بھی ٹھیک تھا، دونوں غریب ملک تھے، اسٹرگل تھے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دونوں میں زیادہ تھا، دونوں اپنی تھوڑی اپنی اوقات سے، اپنی بساط سے زیادہ لائف انجوائے کر رہے تھے، جتنا امپورٹ نہیں کر سکتے تھے اتنا امپورٹ کر رہے تھے، دونوں کے پاس پیسے نہیں تھے۔ فروری کے اندر پیٹرول کے اندر وہ بھی نقصان کر رہے تھے، ہم بھی نقصان کر رہے تھے۔ فروری کے اندر سری لنکا کے وزیر اعظم نے کہا، صدر نے کہا، راجا پاسکے، صدر اور دونوں کا نام راجا پاسکے تھا، مہندا راجا پاسکے جو وزیر اعظم تھا، انہوں نے کہا کہ ہم IMF سے بات نہیں کریں گے، ہم IMF کو پیسے نہیں دیں گے، ہم جتنے بھی ہم سے جو جن کے مقروض ہیں ہم کسی کو پیسے نہیں دیں گے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے 6, 8, 10, 12 بلین جو بھی سری لنکا اور کرتا تھا لوگوں کو پیسے نہیں دیا آپ نے، لیکن آپ پھر نئی LC نہیں کھول سکے، آپ کے پاس تیل کی شارٹیج ہو گئی۔ آج وہاں پہ بلیک میں 3000 روپے کا لیٹر تیل ملتا ہے، 3000 روپے لیٹر پیٹرول مل رہا ہے، وہاں پہ 10 دن کی لائن ہے پیٹرول پمپ کی، یہ آپ نے سب ٹی وی پہ دیکھا ہے، 10 دن کی لائن ہے پیٹرول کی، وہاں پہ خواتین کھڑی ہوتی ہیں لائن میں، 3 دن کی لائن ہے کوکنگ گیس کی، جو LPG وغیرہ سے کوکنگ گیس ہوتی ہے، 3 دن کی لائن ہے ادھر ہسپتالیں اس لیے بند کر دی گئی ہیں کہ دوائیاں نہیں تھیں۔ کیا ہم یہ بات نہیں سمجھتے تھے کہ جب ہم پیٹرول کے مہنگا کریں گے تو پرائسز بڑھیں گی اور مہنگائی آئے گی؟ کیا ہم یہ بات نہیں سمجھتے تھے کہ ڈیزل مہنگا کریں گے تو مہنگائی آئے گی؟ کیا ہمیں نہیں پتہ تھی کہ لوگوں نے لاکھوں لیٹر جو تھے وہ ہوڈ کرے ہوئے ہیں، اور جو پیسے کمائیں گے جب ہم مہنگا کریں گے تو؟ کیا ہم کو یہ بات سمجھ نہیں تھی کہ اگر ہم یہ ریفارمز لے کر آئیں گے تو مہنگائی آئے گی، کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں گے تو بزنس سلو ہوگا؟ ہم کیا پاگل تھے؟ مسلم لیگ کے قائدین 30 40 سال سے یہ سیاست کر رہے ہیں، مجھے بھی 10 سال سے زیادہ ہو گئے، میں نے PhD کری ہوئی ہے اکنامکس میں، یہ چیزیں 30 سال پاکستان میں بزنس کیا ہے، یہ چیزیں ہمیں نہیں پتہ تھی۔ ہمارے پاس کیا آپشن تھا کہ پاکستان کو بینکرپٹ کرتے، راجا پاسکے والی حرکت کرتے، جو اس نے، یہ محب وطنی ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک کو بینکرپٹ کر دیں، یہ محب وطنی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ 10 گھنٹے ہماری بہنیں کھڑی ہوتی دنوں کے اندر تیل کے لیے، گھی کے لیے۔ ایک جب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ گھی کی شارٹیج تھی اور گھی نہیں آ رہا تھا، تو وزیر اعظم نے خود انڈونیشیا کے صدر کو فون کیا، ایک وزیر کو بھیجا مرتضیٰ محمود کو کہ جاؤ 4 دن وہاں رہو، اور مرتضیٰ صاحب گئے ادھر اور سب وزیر سے ملے ان کے، اور جا کے وہ شپمنٹ کروا کے آیا۔ تو ہم نے تو یہ سب چیزیں کی ہیں۔
ساتھ ساتھ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن نے 40 روپے میں چینی بکوائی ہے، 70 روپے میں چینی بکوائی ہے، 40 روپے میں آٹا بکوا رہے ہیں. گھی جو ہے وہ 550 پونے 600 روپے کا ہو گیا، ہم 350 روپے میں بکوا رہے ہیں کہ چلو غریب ترین لوگوں کو پروٹیکٹ کریں. اور یہ خود خلیق صاحب نے مانی یہ بات کہ غریب ترین لوگوں کو ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ بات درست ہے کہ مڈل کلاس لوگوں کو میں نہیں کر سکا پروٹیکٹ کیونکہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں. لیکن آپ یہ چوائس دیکھیں کہ میں یا تو ملک کو بینکرپٹ کر دیتا یا تھوڑی سی تکلیف خود بھی برداشت کرتا، خود بھی مطلب برا بھلا سنتا. میمز بنتی کہ مفتاح صاحب جب بھی آتے ہیں تو پیٹرول بڑھ جاتا ہے. مفتاح صاحب کو شوق ہے پیٹرول بڑھانے کا. مجھے مفتاح صاحب کی جیب میں پیسے جا رہے ہیں پیٹرول بڑھانے کے، مفتاح صاحب کی جیب میں پیسے جا رہے ہیں. اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے تو مفتاح صاحب کے تو اپنے بزنس کے پرہار ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. لیکن یہ نہیں سوچا وزیر اعظم کی بیٹوں کی فیکٹری پہ میں نے 10% زیادہ ٹیکس لگایا ہے. تو آپ یہ بھی تو سوچیں نا، آپ لوگ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ لوگ تو سمجھدار لوگ ہیں کہ کہاں ہم کو ملک ملا ہے. 20,000 ارب روپیہ عمران خان نے 4.25 سال میں قرض بڑھا دیا تھا. جو معاہدہ خود کیا تھا IMF سے نومبر میں، وہ معاہدہ فروری میں توڑا ہے. اگر میں یہاں پہ بیٹھا ہوتا اور نہیں بڑھاتا پیٹرول تو آج یہ ملک دیوالیہ ہو جاتا. تو یہ چوائس کرنی تھی تو کر لیں. پھر اس کے بعد بجلی نہیں جاتی میرے بھائی، بجلی آتی نہیں.